इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 57। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला तत्तख़िज़ू, मत पकड़ो, अल्लज़ीना उन लोगों को, तख़ज़ू जो पकड़ते हैं, दीनकुम तुम्हारे दीन को, हुज़ुवन खेल तमाशा, वलइबन और खेल। हुज़ुवन के माना यहाँ पर मजाक के लेंगे। हुज़ुवन मजाक समझते हैं, वलइबा और खेल समझते हैं। मिनल्लज़ीना उन लोगों में से, ऊतुल किताब जो दिए गए किताब, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, वल कुफ़ारा और ना काफिरों को, औलिया दोस्त बनाओ, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, इन कुंतुम मुमिनीन अगर हो तुम ईमान वाले। मुसलमानों उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बनाए हुए हैं, हंसी खेल तमाशा बनाए हुए हैं, चाहे वो उनमें से हों जो तुमसे पहले किताब दिए गए, यानी अहले किताब में से हों या कुफ़ार हों। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो। तो इस आयत में मुसलमानों को बतौर ताकीद बहुत जगह पर दुश्मनाने इस्लाम की दोस्ती से रोका गया है। उनसे कहा गया है कि यहूदो नसारा मुशरिकीन ये क्या है, शरीयत इस्लामिया का मजाक उड़ाते हैं, इसे खिलौना समझते हैं, इनसे मुसलमान दोस्ती ना करें, उनके बारे में अल्लाह से डरते रहें, क्योंकि ईमान का यही तकाजा है। वइज़ा और जब नादई तुम जब पुकारते हो तुम इलस्सलाती नमाज की तरफ, इत्तख़ज़ूहा तो पकड़ते हैं उसको, हुज़ुवन मजाक, वलइबन और खेल, तो उसका मजाक उड़ाते हैं, खेल तमाशा बनाते हैं। ज़ालिका ये बिअन्नहुम इसलिए कि कौमुन वो एक कौम है, ला याक़िलून जो अक़ल नहीं रखती। मुसलमानों उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन को क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वो उसे हंसी खेल में उड़ा देते हैं। ये इसलिए कि ये सब कौन है, बेअक्ल हैं। तो इसका शान नज़ूल है कि अज़ान जो है वो मुसलमानों के शिआर में से है, यानी कि ऐलान किया जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और ये ऐलान ही दरअसल तमाम काफिरों को, चाहे वो मुशरिक हैं, यहूद व नसारा हैं, सब के लिए क्या है, एक दुखती रग है, क्योंकि मुशरिकीन तो अल्लाह के सिर्फ अकेले इलाह होने के कायल ही नहीं थे ना, और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानने को भी तैयार नहीं थे। तो इसलिए यहूद व नसारा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी समझने को तैयार नहीं थे। तो यही कलिमात उनके और मुसलमानों के दरमियान जो है जंग की वजह भी बनता है। फिर दिन में जब 5 मरतबा अज़ान के कलिमात दोहराए जाते हैं और कहा जाता है कि अल्लाह का और उसके रसूल का, अल्लाह का कोई माबूद नहीं है अल्लाह के अलावा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वो क्या करते हैं, अल्लाह उसके रसूल और मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। तो बाज़ रिवायात में आता है कि मदीना में एक ईसाई था, जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलिमात सुनता तो वो कहता क़द हरक़ल काज़िब, यानी झूठा जलकर तबाह हुआ, यानी बद्दुआ के ये कलिमात उसके दिल की जलन का इजहार करते थे। तो अब इत्तफाक की बात है कि एक रात एक लड़की उसके घर में आग लेकर आई। वो खुद और उसके अहले खाना जो थे वो सो रहे थे, तो नादानिस्ता तौर पर वो आग की चिंगारी उसके हाथ से गिर गई, जिससे सारा घर और घर वाले भी जल गए। इस तरह अल्लाह ने उसकी बद्दुआ को उसी के हक़ में सच कर दिखाया। इसका कौल सच्चा हो गया और जो झूठा था वो वाकई ही जल गया। एक और वाक़या भी सही रिवायात में मनकूल है, और वो ये है कि फ़तह मक्का के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन से वापस आ रहे थे तो रास्ते में सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़ान कही, तो चंद नौजवानों ने अज़ान के कलिमात की हंसी उड़ाई और उसकी नकल उतारने लगे। तो इन्हीं नौजवानों में अबू महज़ूरा भी शामिल थे, मीम हा ज़ाल वाव रा महज़ूरा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पास बुलाया और इस्लाम की दावत दी। तो अबू महज़ूरा के दिल में अल्लाह ताला ने इस्लाम दाखिल कर दिया। वो खुश आवाज़ थे, बहुत प्यारी उनकी आवाज़ थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मक्का का मुअज़्ज़िन करार दिया।
مقرر کر دیا۔ تو اس طرح اللہ کی قدرت سے نقل جو ہے، یعنی وہ جو نقل اتارا کرتے تھے وہ اصل بن گئی، یعنی کہ ان کو معزن مقرر کر دیا گیا۔ اگلی آیت دیکھیے، قل کہہ دو یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل نہیں، تنقمون پکڑتے عیب تم، منا ہم سے، الا مگر ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأَنَّ اور یہ کہ اکثرکم بہت، فاسقون کیا ہے، بہت تمہارے کیا ہیں، فاسق ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہو کہ اہل کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔ تو یہود کو مسلمانوں سے اور پیغمبر اسلام سے اصل میں تو یہی دشمنی تھی، یہی ان کو مسئلہ تھا کہ نبی آخر الزمان ان یہودیوں میں سے کیوں مبعوث نہیں ہوئے، اور یہ بات وہ علل اعلان تو کہہ نہیں سکتے تھے، اس کے بجائے اپنے دل کی جلن اور بھڑاس نکالنے کے لیے وہ پیغمبر اسلام کو ہر طرح سے تنگ کرتے، انہیں دکھ پہنچاتے۔ ان کی اصل تکلیف کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر جواب دیا ہے کہ نبوت کے تم اجارہ دار نہیں ہو، یہ تمہاری ملکیت نہیں تھی، تو جتنی بھی تم لوگ بد عہدیاں تم کرتے آئے ہو، نبوت تو بہرحال تمہارے ہی خاندان میں رہی ہے۔ نبوت تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے دیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ ان یہود سے بھلا پوچھو تو کہ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو مستقل طور پر ہم سے دشمنی پر اتر آئے ہو؟ ہم تو تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور تمام انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس لحاظ سے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تم سے عداوت رکھتے، کیونکہ تم نہ تو قرآن پر ایمان لاتے ہو اور نہ ہی نبی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو۔ یہاں پر تو معاملہ بالکل الٹ ہے، ہمیں چاہیے تھا ہم تم لوگوں سے دشمنی رکھتے، جبکہ تم لوگوں کو تو نہیں دشمنی رکھنی چاہیے تھی، کیونکہ ہم تمہاری کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور تمہارے نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ قل کہہ دو، حل کیا، انبئکم خبر دوں میں تمہیں، بشرن کسی بدتر، کسی شر کا، بدتر شے کا، من ذالک اس سے، مثوبتاً جزا میں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، من وہ شخص، لعنہ اللہ لعنت کی اللہ نے، وغضب اور غصہ ہوا، علیہ اس پر، وجعل اور کیے، منہم ان میں سے، قردۃ بندر، والخنازیر اور سور، وعبد اور بندگی کی، عبادت کی، طاغوت شیطان کی، اولئک یہ لوگ، شرٌ بدتر ہیں، مکاناً جگہ میں، واضل اور بہت ہی گمراہ ہیں، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں تاکہ اس سے زیادہ اجر پانے والے اللہ کے نزدیک کون ہو سکتا ہے؟ آیت کا بامحاورہ ترجمہ، کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بدتر جزا پانے والا یا بدلہ پانے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہو اور اس پر غصہ ہوا ہو، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا ہو، اور جنہوں نے باطل معبودوں کی پرستش کی، تو یہی لوگ کیا ہیں، یہ بدتر درجے والے ہیں، اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ یعنی تمہارے اسلاف میں ہی ایسے گزرے ہیں، یعنی تمہارے باپ دادا میں ہی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ بارہا انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، جن کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوا۔ پھر کچھ ایسے بد کردار تھے جنہیں بندر اور سور بنایا گیا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے بجائے اللہ کے نافرمان طاقتوں کی فرما برداری کی، یعنی شیطان کی فرما برداری کی، اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے جرم کا ارتکاب کرتے رہے، یہاں تک کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے اور کراتے بھی رہے۔ یعنی تمہاری اپنی بدعمالیوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور اس پر تم مزید ڈھٹائی دکھا رہے ہو۔ اور
کوئی دوسرا فریق اللہ پر ایمان لا کر اگر وہ سچی دینداری اور اچھے کردار ادا کرتا ہے تو تم ہاتھ دھو کر اس کے دشمن بن جاتے ہو۔ وَإِذَا اور جب جاؤکم آتے ہیں تمہارے پاس قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وقد اور تحقیق داخل ہوئے ہیں بالکفر کفر کے ساتھ وَهُمْ اور وہ قد تحقیق خرجوا نکل گئے ہیں بہی ساتھ اس کے واللہ اور اللہ اعلم وہ جانتا ہے بما اسے جو کانوا تھے وہ یکتمون جسے وہ چھپاتے۔ یعنی جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے تھے، اور وہ جو کچھ چھپا رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی یہود میں سے کچھ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، ان کی وعظ ان کی نصیحت سن کر ہاں میں ہاں ملا دیتے اور منافقانہ طور پر اپنے اسلام لانے کا دعویٰ بھی کرتے، حالانکہ یہ کام بھی مسلمانوں سے وہ مکر اور فریب کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ ایمان ایک منٹ کے لیے بھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتا تھا، جیسے کفر کو اپنے دلوں میں چھپائے آتے تھے ویسے ہی کفر کو لیے ہوئے وہاں سے رخصت ہوتے تھے۔ ان کی ہر چال سے اللہ تعالی مسلمانوں کو مطلع فرما دیتا تھا۔ وَتَرَى اور دیکھتا ہے تو کثیراً بہت سوں کو منہم ان میں سے یسارعون جو جلدی کرتے ہیں فی الاسم گناہوں میں والعدوان اور دشمنی میں وَأَكْلِهِمْ اور ان کے کھانے سحتا حرام ہے لبئس البتہ برا ہے ما کانوا جو کچھ وہ تھے یعملون وہ عمل کرتے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ لولا کیوں نہیں ینہاہم الربانیون کیوں نہیں منع کیا ان کو ربانیون کس نے؟ ان کے درویشوں نے، والاحبار اور عالموں نے، عن قولہم ان کے قول کی وجہ سے، الاسم جھوٹ کو، واکلہم السحت اور ان کے حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون لبئس البتہ برا ہے ما جو کانوا تھے وہ یصنعون جو وہ کرتے تھے۔ یعنی ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قرآن پاک میں ڈانٹ اور پھٹکار کے متعلق اس سے زیادہ شدید کوئی آیت نہیں ہے۔ ابی بن حاتم نے یحییٰ بن معمر سے روایت کی کہ علی بن ابی طالب نے خطبے میں کہا، اے لوگو تم سے پہلے کے لوگ ارتکاب معاصی کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یعنی مسلسل نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے سے ہلاک ہوئے۔ جب وہ گناہوں میں آگے بڑھتے گئے اور ان کے علماء اور اہل علم کیا تھے، انہوں نے انہیں روکا بھی نہیں اور وہ اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ اس لیے تم لوگ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تمہارا بھی انجام وہی ہو جو ان کا ہوا۔ یعنی جب انسان کی آنکھوں کے سامنے ایک برائی ہو رہی ہے اور اس میں اہل دین موجود بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ خاموش رہتے ہیں اور عوام کے کرتوتوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری پورا نہیں کرتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو اب کیا ہے، عوام کے عام اور خاص سب کے جو کام ہیں وہ برے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ قوم جو ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ ذلت کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ تمہارا بھی حال وہی ہو جائے جو تم سے پہلے لوگوں کا ہوا، اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ۔ وقالت اور کہا یہود نے ید اللہ کے ہاتھ مغلولہ وہ بند ہیں، غلت بند کیے گئے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، ولعنوا اور لعنت کی گئی ہے، بما ساتھ اس کے جو قال انہوں نے کہا، بل کہ یداہ دونوں ہاتھ مبسوطتان کشادہ ہیں، ینفق وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء اس طرح چاہتا ہے، ولیزیدن اور وہ زیادہ کرتا ہے، کثیرن بہت کو، منہم ان میں سے، ما انزلہ جو اس نے اتارا الیک آپ کی طرف میں ربک تیرے پروردگار کی طرف سے، طغیاناً سرکشی، و کفرن اور کفر۔ تو آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، جبکہ انہی کے ہاتھ باندھے
گئے ہیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہے، اور بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح جتنا چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے، اس میں ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھ جائے گا۔ وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دی ہے ہم نے بینہم ان کے درمیان عداوت دشمنی والبغضاء اور بغض الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی قیامت تک کے لیے ڈال دی ہے۔ کلما جس وقت اوقدوا جلاتے ہیں نارن آگ للحرب لڑائی کی اطفاءہا تو بجھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالی۔ وَيَسْعَوْنَ اور دوڑتے ہیں فی الارض زمین میں فسادن فساد برپا کرتے ہوئے۔ واللہ اور اللہ لا یحب نہیں دوست رکھتا، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت رکھتا مفسدین فساد کرنے والوں سے۔ جب کبھی وہ آگ لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہودی حرام خور بھی تھے اور سود خور بھی تھے، اور سود خوری کی صفت یہ ہے کہ وہ انسان میں خود غرضی اور بخل پیدا کر دیتی ہے، اور اب ان میں بخل اس حد تک پہنچ چکا کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یا قرض حسنہ دینے کا کہا جاتا تو وہ طرح طرح کی بکواس شروع کر دیتے۔ کیا کہتے کہ اللہ تمہارا فقیر ہو گیا نعوذ باللہ، اور ہم غنی ہیں تبھی وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب اس آیت میں یہود کی بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ کی برکات اور نوازشات بند ہو گئیں، تو کہنے لگے کہ اب اللہ بخیل ہو گیا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ بخیل تو تم خود ہو، اور پھر اوپر سے یہ بکتے ہو کہ اور یہ تمہارا دوہرا جرم ہے جس کی وجہ سے تم ملعون ہوئے ہو۔ اللہ کے رویے میں کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو دونوں ہاتھ سے ہر وقت خرچ کر رہا ہے، لیکن خرچ وہاں کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے، اور اس کے خرچ کا مصرف جو ہیں جن پر وہ خرچ کرے وہ بد کردار لوگ نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طرح سوال آتا ہے قرآن سے گمراہ کون ہوتے ہیں؟ یعنی جس طرح کسی لا علاج مریض کو پاک صاف غذائیں بھی راس نہیں آتی نا، بلکہ بعض دفعہ اس کی بیماری میں ان سے اضافہ ہی ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کی اخلاقی حالت بھی اس قدر پست ہو چکی ہے، اور دل کے امراض جو ہیں، دل کے امراض وہ اس قدر پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ اب انہیں قرآن کی نصیحت آموز باتیں بھی راس نہیں آتی، اور ان کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور جب قرآن ان کی کسی شرارت یا مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ ان سے ہوشیار رہیں، تو وہ ایسی باتوں سے نصیحت قبول کرنے کی بجائے کیا ہو جاتے ہیں؟ مزید بری شرارتیں سوچنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ یہود اور نصارہ دونوں کی آپس میں ایسی دشمنی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس طرح ہر گروہ کے اپنے اپنے فرقوں میں بھی اختلافات، بغض اور عداوتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہود اور صرف نصارہ کے ہی دشمن ہیں، نصارہ صرف یہود کے یا مسلمانوں کے دشمن ہیں، بلکہ یہودیوں میں ہی بعض یہود یہودیوں کے بھی دشمن ہیں، بعض نصارہ نصارہ کے بھی دشمن ہیں، یعنی اپنے ہی فرقوں میں بھی ان کے اختلافات اور عداوتیں پائی جاتی ہیں، اگرچہ یہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ ان میں اتنا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سارے آپس میں متحد ہو جائیں گے، اور ان کی آپس کی پھوٹ جو ہے وہ انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گی، اور بالآخر مسلمانوں سے ہی وہ خود مات کھا جائیں گے۔ یعنی اللہ کا دین تو ہمیشہ غالب آنے والا ہے۔ اسی طرح یہود کی فتنہ انگیزی جو ہے وہ کس طرح ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب خیبر فتح ہوا تو آپ کی خدمت میں بکری کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملایا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں جتنے یہودی ہیں سب کو جمع کرو۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ تو وہ کہنے لگے ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے ہم چاہتے تھے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔
تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہودی اس قدر فتنہ انگیز قوم ہے کہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو حتیٰ کہ مار ڈالنے جیسے سنگین جرم سے بھی وہ باز نہیں رہے، بلکہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ آگے دیکھیے، وَلَوْ أَنَّا اور اگر یہ کہ اہل الکتاب اہل کتاب آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری کرتے، لَكَفَّرْنَا تو البتہ دور کر دیتے ہم عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور البتہ داخل کرتے ان کو جنات النعیم نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر یہ پرہیزگاری کرتے تو اب ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیا جاتا، یعنی ان کی برائیاں معاف فرما دی جاتی اور ضرور انہیں راحت اور آرام والی جنتوں میں لے جاتے۔ یعنی ان کی بھلائی اس بات میں تھی کہ وہ ایسی شرارتیں اور فتنہ و فساد برپا کرنے والے کام چھوڑ کر ایمان لے آتے تو انہیں دوہرا اجر ملتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اہل کتاب سے جو شخص ایمان لائے اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان لانے کی بدولت، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانے کی بدولت، ان کو دوہرا اجر ملتا۔ ولو اور اگر انہم یہ کہ وہ اقام و قائم رکھتے تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما اور جو کچھ انزلا اتارا گیا الیہم ان کے طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لاکلوا البتہ کھاتے، من فوقہم من سے فوقہم اوپر اپنے، ومن اور سے تحتی نیچے، ارجلہم اپنے پاؤں کے، منہم ان میں سے امتن ایک جماعت ہے، مقتصدہ جو میانہ روی پر ہے، یعنی درمیانی راہ پر ہے، وکثیرن اور بہت سے، منہم ایسے ہیں، ساء کہ برا ہے، ما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کیا کہا گیا کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا تھا اس کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور اس کو کھاتے، رزق پاتے اور اس کو کھاتے، اور ایک جماعت ان میں سے میانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ اگرچہ خطاب یہاں پر اہل کتاب سے کیا جا رہا ہے جس میں یہود و عیسائی شامل ہیں، لیکن یہ حکم عام ہے، یعنی کوئی بھی امت ہو جو کتاب اللہ پر سچے دل سے پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ عمل پیرا ہوگی تو اس پر اوپر سے ابر رحمت برسے گا، نیچے زمین سے پھل اور میوے کثرت سے پیدا ہوں گے اور زمینی اور آسمانی برکات نازل ہوں گی، آفات دور ہوں گی اور سب کو فراغت کے ساتھ رزق ملے گا۔ جیسے کہ خطا ہے کہ حدود اللہ میں سے ایک حد قائم کرنے سے اتنی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جیسے 40 دن بارش سے نازل ہوتی ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور نیک اعمال کا ایک نتیجہ تو انسان کے دل پر مرتب ہوتا ہے جس سے اس کا دل مطمئن، صابر اور شاکر بن جاتا ہے، اور انہی اعمال کا دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کی فضاؤں میں وہ نتیجہ دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور کفر کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر وہ مرتب ہوتا ہے، جس سے ایسے انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، شکی ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، اور دوسرا نتیجہ فضاؤں میں مرتب ہوتا ہے کیا کہ ایسے لوگوں پر لعنت برستی ہے، مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ جی انفرادی طور پر بھی اس پر مشکلیں آتی ہیں اور اجتماعی طور پر بھی، یعنی کہ پوری جماعت پر بھی مشکلات آتی ہیں۔ پھر جب کسی قوم کا ڈول گناہوں سے بھر جاتا ہے تو یہ وہی وقت ہوتا ہے جب ان پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔